Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Hadiqa Salim and welcome back to my channel. इंशाल्लाह आज हम नूरुल अनवार में शराइतुर रावी को पढ़ेंगे। यानी रावी का मतलब ये होता है कि किस किस कहने वाले ने इस हदीस को कहा है, रावी का मतलब। और शराइत रावी यानी कोई भी ख़बर वाहिद हमारे पास कब हुज्जत होगी, हुज्जत लिल अमल होगी, उसमें कौन कौन से रावी में कौन कौन सी शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। तो सबसे पहले अरब तर्जुमे को पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा फ़रग़ अन बयानी तक़सीम रावी, बस जब फ़ारिग़ हुए अन बयानी तक़सीम रावी, रावी की तक़सीम के बयान से, शरा फ़ी शराइती शुरू की, फ़ी शराइती उसके शराइत के बारे में शुरू किया, यानी बहस को शुरू किया। फ़क़ाला पस फरमाया व इन्नमा जाअला, व इन्नमा और बनाई गई है, व इन्नमा जुइलल ख़बर के बनाई गई है ख़बर, व इन्नमा जुइलल ख़बर हुज्जतन के बनाई गई है ख़बर हुज्जत, ख़बर वाहिद हुज्जत बिशराइती फिर रावी, रावी में शराइत की वजह से, रावी में इन शराइत की वजह से, वही अरबातुन और वो चार हैं, अल अक़्लु अक़ल, व ज़ब्तु ज़ब्त, वल अदालतु और अदालत, वल इस्लामु और इस्लाम, फ़ल अक़्लु पस अक़ल, व हुवा नूरुन फ़ी बदनिल आदमी और वो आदमी के बदन का नूर है, यज़ीउ बिही इसके ज़रिए से रोशन होता है, तरीक़ुन ऐसा रास्ता, यब्तदउ बिही जिस पर इब्तिदा होती है, मिन हैसु उस जगह से, यंतही इलैही दरकुल हवास जहाँ पर इंतहा होती है, दरकुल हवास ऐसे रास्ते की इब्तिदा होती है जहाँ पर दर के हवास की इंतहा होती है, सेंसेस की इंतहा होती है। आई नूरू यानी नूर, ऐसा नूर, यज़ीउ बि सबबिन जिसके सबब से रोशन होता है, दालिका नूरू इस नूर के सबब से, तरीक़ुन ऐसा रास्ता, यब्तदउ बिदालिका तरीक़ी इब्तिदा होती है इस रास्ते से, बिन मकानिन ऐसे मकान से, यंतही इला दालिकल मकान जिसकी इंतहा होती है इस मकान पर, दरकुल हवासी दरकुल हवास की इंतहा होती है इस मकान पर। यानी इसके सिंपल तारीफ़ ये है कि नूर ऐसा नूर है कि जिसके ज़रिए से ऐसा रास्ता रोशन होता है जहाँ पर दर के हवास की इंतहा होती है। ठीक है। मसलन मिसाल के तौर पर, लौ नज़रा अहदुन जैसे कोई देखे, इला बिना इन किसी बुलंद व बाला इमारत की तरफ, बिना इन रफ़ीइन, इंतहा दरकुल बसरी इलल बिना तो ख़त्म हो जाएगी दरकुल बसर उसकी आँखों की जो बसारत है, बसारत आँखों की पहुँच जो है, इलल बिना इमारत तक के ख़त्म हो जाएगी। सुम्मा यब्तदिउ मिन्हु फिर इब्तिदा होगी, मिन्हु तरीक़ुन एक ऐसे रास्ते की, इला अन्नहु इस बात की तरफ, अन्नहु लाबुद्दा के ज़रूरी है, लहू इसके लिए, मिन सानिइन कोई कारीगर, ज़ी इल्मिन इल्म वाला, व हिकमतिन और हिकमत वाला, फ़मुब्तदाउल अक़ूली बस अक़ल का मुब्तदा, अक़ल की इब्तिदा, हुआ मुंतहल हवासी वो हवास की इंतहा है, वहादा और ये बात, फ़ीमा उस मामले में है, कानल इंतक़ालु मिनल महसूसी इलल माक़ूली जब माक़ूल यानी इंतकाल जो मुंतकिल होना है वो महसूस से माक़ूल की तरफ हो। सही है। यहाँ पर एक बात ये ज़िक्र की गई है कि जब महसूस से माक़ूल की तरफ हो तो ये उस वक्त ये बात है। अगर वो सिर्फ माक़ूल महज़ी हो तो फिर ये बात नहीं होगी। फ़िज़िकल था ना, इमारत को देखना आँखों से हो सकता था, इमारत एक फ़िज़िकल चीज़ थी, उसको देखना आँखों के ज़रिए से मुमकिन था, तो महसूस से माक़ूल की तरफ। व अम्मा इदा काना माक़ूलन सरफ़न और अगर वो माक़ूल सरफ़ी हो, सिर्फ अक़ल से ही समझी जाती हो, जो हाथ में छू नहीं सकते हम, उसको देख नहीं सकते, नॉन फिज़िकल है, तो फिर माक़ूलन सरफ़न यानी अगर वो माक़ूल सरफ़ी हो, फ़इन्नमा यब्तदी बिही तरीक़ुल इल्मी मिन हैसु यूजद तो उस वक्त जो है इब्तिदा होगी इल्म के तरीक़े की जहाँ से वो पाया जाए, उसी तरफ से इब्तिदा होगी। यानी बग़ैर वो है ना, फ़िज़िकल नहीं है, वो समझ में आता है लेकिन वो देखा नहीं जा सकता, उसे छुआ नहीं जा सकता, तो उसकी इब्तिदा वहीं से होगी जहाँ वो पाया जाए। फ़यतबद्दा दल मतलूबा लिल क़ल्बी बस इब्तिदा ज़ाहिर होता है, मतलूब ज़ाहिर होता है, फ़युद्रिकु यतबद्दल मतलूबु लिल क़ल्बी क़ल्ब के लिए मतलूब ज़ाहिर होता है, फ़युद्रिकुहुल क़ल्बु बित्तामुलिही इदराक करता है क़ल्ब दिल, बित्तामुलिही उस पर गौर व फ़िक्र करने के साथ। कोई चीज़ दिल में ज़ाहिर हुई ना, अब उसको क़ल्ब जो है उस पर गौर व फ़िक्र करेगा, उसके इदराक के साथ इदराक करेगा गौर व फ़िक्र के साथ। वफ़ीही तंबीहुन और इसमें एक तंबीह है, अला अन्ना इस बात पर, अन्नल क़ल्ब मुद्रिकुन के क़ल्ब मुद्रिक है, इदराक करने वाला है, वल अक़लु आलतुल लहू और अक़ल इसका आला है।
اب اس پورے پیراگراف میں کیا آپ کو بتایا گیا ہے کہ شرائط راوی کو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں، جس میں خبر واحد کو حجت بنایا گیا، یعنی یہ شرطیں راوی میں پائی جائیں گی تو اس کی خبر جو ہوگی وہ حجت ہوگی۔ عقل کی تعریف میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی کہ ایک ایسا نور ہے جہاں سے ایک ایسے راستے کی ابتدا ہوتی ہے جہاں پر درک حواس کی انتہا ہوتی ہے۔ جیسے آپ کسی عمارت کی طرف دیکھیں تو عمارت تک کے آپ کی نگاہ جائے گی، اور یعنی آنکھ کا کام وہاں تک ختم ہو جائے گا، پھر آپ کے لیے ایک ایسا راستہ روشن ہوگا جس میں آپ یہ سوچیں گے کہ اس عمارت کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا، کاریگر ہوگا جو ذی علم اور حکمت والا ہوگا۔ اور یہ بات اس وقت ہے جب وہ معقول یعنی محسوس سے معقول کی طرف ہو، اور اگر وہ صرف معقول محضی ہو تو پھر وہ اسی جگہ سے پایا جائے گا جہاں پر وہ موجود ہے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس تنبیہ سے بات ظاہر ہوئی کہ کوئی بھی چیز جو ہے دل پر ظاہر ہوتی ہے، پھر دل اس کا ادراک کرتا ہے اس کے غور و فکر کے ساتھ۔ اس والی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل مدرک دل ہے اور عقل اس کا آلہ ہے۔ اب دوسرا اسٹیٹمنٹ یہاں پر بتایا جائے گا، اعلیٰ طریق اہل الاسلامی، اہل اسلام کے طریقے پر، یعنی وہی والی بات آ گئی نا جو میں نے آپ کو بتایا، اہل اسلام کا مذہب ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ پہلے دل میں ظاہر ہوتی ہے، دل اس کا ادراک کرتا ہے عقل کی روشنی کے ساتھ۔ فللقلب عین باطن، فللقلب عین باطن، یعنی دل کے لیے عین باطن ایک عین باطن ہے، یدرک بہا الاشیاء، جس کے ذریعے سے وہ جو ہے چیزوں کا ادراک کرتا ہے، بعد اشراقہ بالعقل، عقل کے روشن کرنے کے بعد، کما جیسے کہ انا فی ملک ظاہری، جیسے کہ ظاہری ملک میں ہوتا ہے، ظاہری حالات میں ہوتا ہے، تدرک العین بعد الاشراقی، یعنی آنکھ جو ہے اس کا کیا کرتی ہے، ادراک کرتی ہے، بعد الاشراقی بالشمسی، روشن ہونے کے بعد، بالشمسی سورج کے ذریعے، سورج کے روشن کرنے کے بعد، او السراجی یا پھر چراغ کے روشن کرنے کے بعد کوئی بھی چیز کسی چیز کا ادراک آنکھ کرتی ہے۔ وعند الحکماء، اور حکماء کے نزدیک، المدرک هو النفس الناطقۃ، وہ نفس ناطقہ جو ہے اصل مدرک ہے، بواسطۃ العقل والحواس الظاہرۃ او الباطنۃ، عقل کے واسطے کے ذریعے سے، والحواس الظاہرۃ اور حواس ظاہرہ کے ذریعے سے، او الباطنۃ یا پھر باطنہ کے ذریعے سے۔ یہاں پر یہ پوری بات کمپلیٹ، یہاں پر دیکھیں دو باتیں کی گئی ہیں۔ ایک یہ بات کہی گئی، دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ دل جو ہے اصل آلہ ہے اہل اسلام کے نزدیک۔ دل کسی بھی چیز کا ادراک دل کرتا ہے، ہارٹ کرتا ہے، کوئی بھی چیز پہلے دل میں آتی ہے، اس کے بعد جو ہے غور و فکر کرتا ہے دل، اور عقل کے آلے کے ذریعے سے اس میں جو ہے مزید کچھ ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ توجہ تھی کہ عقل جو ہے اصل مدرک ہے، اور اصل دل میں جو ہے ایک عین باطن ہے جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کا ادراک کرتا ہے عقل کے روشن کرنے کے بعد۔ جیسے کہ اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ آنکھ جو ہے چیزوں کا ادراک کرتی ہے، آنکھ کے سامنے ابھی آسمان ہے، زمین ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو آنکھ چیز کا کہ زمین آسمان کا ادراک کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ روشنی کے ہونے کے بعد، اگر کوئی چیز روشنی موجود ہوگی تبھی آنکھ جو ہے آسمان زمین کو دیکھ پائے گی، ورنہ نہیں دیکھ پائے گی۔ اسی طرح یہاں پر بھی، اور حکماء کے نزدیک کیا ہے، اصل مدرک جو ہے نفس ناطقہ ہے، اور وہ کسی بھی چیز کا ادراک کرتی ہے عقل اور حواس ظاہرہ یا باطنہ کے ذریعے سے، سینسز جو ہوتے ہیں 5 سینسز، ان کے ذریعے سے یا باطنہ کے ذریعے سے وغیرہ۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَالشَّرْطُ الْكَامِلُ مِنْهُ، اب یہاں پر شرط جو ہے وہ عقل کا کامل ہونا ہے، الشرط فی باب روایت الحدیث، یعنی حدیث کی روایت حدیث کے باب میں جو عقل ہے، الکامل، وہ کامل ہونی چاہیے، من العقل، عقل میں سے عقل کامل ہونی چاہیے، وہو عقل البالغ، اور وہ بالغ کی عقل ہے، دون الخاسر منہ، نہ کہ خاسر کی عقل، وہو عقل الصبی، اور وہ بچے کی عقل ہے، والمعتوہ، اور معتوہ دیوانے، والمجنون، اور مجنون کی عقل ہے، لأن الشرع، اس لیے کہ شریعت نے لما لم یجعلہم اہلا للتصرف، ان کو جب نہیں بنایا اہل تصرف، فی امور انفسہم، اپنے آپ کے امور میں، اپنے آپ کے کاموں میں جب اہل تصرف نہیں بنایا، فی امر الدین اولا، تو پھر دین کے معاملے میں تو زیادہ جو ہے بطریقہ اولا یہ جو ہے وہ اہل تصرف نہیں ہوں گے۔ وہذا اذا کان السماع والروایت قبل البلوغ، اور یہ بات اس وقت ہے جب روایت اور سماع، سننا اور روایت کرنا دونوں قبل البلوغ،
یہاں پر پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ روایت حدیث میں ضروری ہے خبر واحد جب کوئی شخص راوی ذکر کر رہے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ عقل کامل ہو اور عقل ناقص نہ ہو۔ عقل ناقص کہتے ہیں کسی بچے کی عقل کو، یا پھر معتو یا مجنون جس پر آفاقہ ہوتا رہتا ہو، اور جو ہے کبھی آفاقہ ہوتا ہے اور کبھی وہ اس پر دیوانگی طاری ہو، اور مجنون جو مکمل ہی جو ہے دیوانہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں عقل ناقص ہوگی۔ اور یہ بات اس وقت ہے جب روایت، یعنی وہ روایت کر رہے حدیث کو کہ میں نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو یہ والی بات روایت کرنا اور سننا دونوں قبل البلوغ ہو تو یہ بات ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ بعد البلوغ اگر روایت کرنا ہو تو کیا ہے۔ والروایت بعد البلوغ، اور روایت بعد البلوغ یقبل قول الصبی فیہ، اس میں بچے کا بھی قول قبول ہو جائے گا۔ اذا لا خلل فی تحملہ لکونہ ممیزا، اس لیے کہ اب کوئی خلل نہیں ہے اس کے متحمل ہونے کی وجہ سے، متحمل ہونے میں، لکونہ ممیزا اس لیے کہ وہ ممیز تمیز کرنے والا ہے، ولا فی روایتہ، اور نہ ہی اس کی روایت میں، لکونہ عاقلا اس لیے کہ وہ عقل مند ہے۔ تو اب اگر کوئی بچہ، اس نے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات اپنی کم سنی میں، کم عمری میں سنی ہے، قبل البلوغ سنی ہے، لیکن روایت وہ صحابی رضی اللہ عنہ آپ یعنی اپنی جو ہے بلوغت کے بات کرتے ہیں، تو پھر ان کی بات قابل قبول ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہے والضبط، اور ضبط ہوا سماع الکلامی، وہ کلام کا سننا ہے، کما یحق سماعہ جیسے کہ اس کے سننے کا حق ہے، ای سماعا یعنی ایسا سننا، مثل سماع شیء کسی چیز کے سننے کے مثل، یحق سماعہ جس طرح اس کے سننے کا حق ہے، یعنی من اولی ہی یعنی اس کے اول سے، الی آخری ہی اس کے آخر تک، بتمام الکلماتی تمام کلمات کے ساتھ، والحیت ترکیبیتی اور حیت ترکیب اس کی ترکیبی حیت بھی ایک ہی ہو، الگ الگ نہیں ہو کہ فعل کو پہلے رکھ دیا سناتے ہوئے جو ہے فاعل کو بعد میں رکھ دیا، نہیں، جس طرح وہ بات سنی اسی طرح ذکر کر دے۔ وانما قال ذلك، اور یہ بات کہی ہے، لانه كثيرا ما يجيء السامع اس لیے کہ بہت سے افراد جو سننے کے لیے آتے ہیں، فی سماع المجلسی مجلس کو سننے میں، الواعظی واعظ کی مجلسوں کو سننے میں، بعد ان مضى شیء بعد اس کے کہ گزر جاتی ہے کوئی چیز، من اولی ہی اس کے اول سے، وفاتہ اور فوت ہو جاتی ہے، ولم یعلمہ المعلم اور نہیں جانتے معلم بھی، ازدحام رش کی وجہ سے، حتی یردد الکلام یہاں تک کہ وہ لوٹا دے کلام کو، الماضی پرانے کلام کو، بعد حضوری ہی ان کے آنے کے بعد، مثلا هذا سماع تو اس سماع کے مثل، لا یکون حجتا فی باب الحدیث تو یہ سماع جو ہے باب حدیث میں حجت نہیں ہوگا، بل یکون تبرکا بلکہ یہ تو تبرک ہوگا، کما یؤتی بالصبیان جیسے کہ بچوں کو لایا جاتا ہے، فی مجلس الواعظ واعظ کی مجلس میں، تبرکا لہم تبرک کے طور پر۔ اب یہاں پر کیا بات ذکر کی گئی ہے، ضبط کا مطلب ہے کہ اس چیز کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا، تمام اچھی طریقے سے جو ہے اس کو سننا، جیسے کہ اس کو سننے کا حق ہے، کسی بھی چیز کو سننے کا جیسے حق ہوتا ہے، اس کے تمام کلمات کے ساتھ، حیات ترکیبیہ کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ۔ اور کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ جو ہے مجلس واعظ میں آتے ہیں اور بہت سارا حصہ ان سے، یعنی دیر سے آتے ہیں تو حصہ ان سے فوت ہو چکا ہوتا ہے، وہ انہوں نے نہیں سنا ہوتا، اور معلم کو بھی رش کی وجہ سے نہیں پتہ چلتا کہ کون سے لوگ واپس دوبارہ آئیں، یعنی کہ بعد میں آئیں، تو اس وجہ سے وہ اس بات کو ریپیٹ نہیں کرتے، تو یہ پورا سننا نہیں پایا جاتا اس میں۔ جس طرح بچوں کو لایا جاتا ہے مجلس واعظ میں تو وہ تبرک کے طور پر ہوتا ہے، تو روایت حدیث میں ایسا سننا معتبر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم فہمہ بمعناه الذی ارید به لغویا کان او شرعیا، پھر ان جو بھی راوی ہیں انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہو، بمعناه الذی اس معنی کے ساتھ جو کہ مراد ہیں اس سے لغوی اور شرعی جو بھی معنی اس سے ایگزیکٹ مراد ہیں، ایکوریٹلی وہ انہوں نے سمجھ لیا ہو، لا ان یختصر علی حفظ الالفاظ فقط، نہ کہ یہ کہ وہ اکتفا کریں علی حفظ الالفاظ فقط، صرف الفاظ کو یاد کرنے پر فقط اکتفا نہ کریں وہ، بلکہ اس کے معنوں کو بھی سمجھیں۔ لأنه ليس بسماع مطلق بل سماع صوت، اس لیے کہ وہ مطلق سننا نہ کہلائے گا اگر وہ صرف الفاظ کو یاد کر لے، بلکہ وہ تو سماع صوت آواز کا سننا سمجھا جائے گا۔
ثم حفظہ پھر اسے یاد کرے ببذل المجہود لہو اپنی طاقت بھر کوشش خرچ کر کے الضمیر فی حفظہ اس میں ضمیر حفظ کی طرف ہے ولہ راجع الی المسموع اور لہو راجع ہے مسموع کی طرف المجہود مصدر اور مجہود مصدر بمعنی الجہد جہد کے معنی میں ہے وہو الطاقت اور وہ طاقت ہے ای ثم حفظہ یعنی پھر حفظہ یاد کرے ذالک المسموع اس سنے ہوئے کو بقدر طاقت البشریت لہو انسانی بشری طاقت کے بقدر ثم ثبات علیہ پھر اس پر ثابت قدم رہے بمحافظت حدودہ اس کے حدود کی محافظت کے ساتھ وہی العمل بموجبہ اور وہ عمل کرنا ہے بموجبہ اس کے موجب پر ببدنہ اس کے بدن کے ساتھ ومراقبتہ اور مراقبہ کرنا ہے مراقبتہ بمذاکرتی اس کی نگہبانی کرنا بمذاکرتی اس کو مسلسل یاد کرنے کے ساتھ ای مع مذاکرتی ہی حالی کونہی اور یعنی مذاکرہ کرنے کے ساتھ اس حال میں کونہی مستقرن یعنی کہ وہ مسلسل علی اساعت الظن یعنی مسلسل جو ہے برا گمان کرتا رہے بنفسہ اپنی جان پر اپنے آپ پر بان اس طور پر کیسے برا گمان کرنا ہے بان لا یعتمدہ کہ وہ بھروسہ نہ کرے علی نفسہ اپنے نفس پر بالقوت الحافظتی یاد رکھنے کی قوت کی اعتبار سے بلکہ وہ کہے یقولو انی اذا ترکتہ نسیتہ اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو میں بھول جاؤں گا وہذا کلہ اور یہ سب کا سب الی حین اس وقت تک ہے ادائی ہی الی حین ادائی ہی اس کے ادا کرنے کے وقت تک ہے ای الی حین ان یؤدیہ یعنی اس وقت تک کہ جب وہ ادا کر دے ویبلغ الی شخص آخر یعنی جب وہ پہنچا دے کسی دوسرے شخص کو کذالک اسی طرح واحدن کانا او جماعتن ایک ہو یا پوری جماعت فحینئذ پس اس وقت تفرغ ذمتہ عند اللہ وہ فارغ ہو جائے گا ذمتہ اس کا ذمہ فارغ ہو جائے گا عند اللہ کے نزدیک وتشتغل به ذمۃ انسان آخر اور مشغول ہو جائے گا اس کے ساتھ دوسرے انسان کا ذمہ یؤدیہ الی حد جب تک کہ وہ دوسرے کو ادا نہ کر دے وہکذا الی یوم التنادی اور یہ بات یوم التناد چیخ و پکار کے دن یعنی قیامت کے دن تک ہے او الی یا اس وقت تک ہے ان تؤلف کتب کہ تالیف ہو جائے کتابوں میں الاحادیث حدیثیں وہذا بخلاف القرآنی اور یہ بات قرآن مجید کے برخلاف ہے قرآن مجید کی صورت کے برخلاف ہے لأنہ اس لیے کہ لم یشترط لنقلہ فہمہ بمعنی اس لیے کہ شرط نہیں ہے اس کو نقل کرنے میں فہم سمجھنا اس کے معنی کے ساتھ لأنہ اس لیے کہ ما ثبت فی الاصل الا یہ تو ثابت ہے اصل کے اعتبار سے ائمت ہدا سے ہدایت کے امام وہدل وخیر الورا اور مخلوق میں سب سے بہترین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہم نقلوہ اور ان لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے نقل کیا بعد ضبط ضبط تام کے ساتھ ونظمہ فی نفسہ معجز اور اس کا نفس جو ہے وہ معجز ہے یتعلق الاحکام اس سے احکام یتعلق به الاحکام اس سے احکامات متعلق ہوتے ہیں فلم یعتبر معناہ اس کے اعتبار نہیں ہوگا معنی کا وَلِأَنَّهُ اس لیے کہ محفوظ عن التغییر یہ بدلنے سے محفوظ ہے ومصون عن التبدیل یہ تبدیلی سے بھی قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون بلا شبہ ہم ہی اس قرآن مجید کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے فیصح نقل نظمی تو جائز ہے صحیح ہے نقل و نظمی اس کے اس کے الفاظ کا نقل کرنا ممن اس شخص کے لیے بھی لیست لہو معرفت بمعنی ہو جس کو اس کے معنی کی معرفت نہ بھی ہو اب یہاں سے کیا بتایا گیا ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے ضبط کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ضبط جو ہے کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس طرح سننا جس طرح اس کو سننے کا حق تھا یہ پوری ہم نے بات پڑھ لی پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کو ضبط میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کو وہ لغوی اور شرعی معنوں کے ساتھ اسے یاد کرے اور یاد کس طرح کرنا ہے یہ بھی بتا دیا کہ طاقت بشریہ جتنی طاقت اس میں ہے نا اس کو یاد کرنے میں وہ خرچ کر دے اس کو پھر اس میں محافظت بھی کرتے رہے محافظت موجب پر عمل کرتے ہوئے یعنی وہ حدیث جو بھی ہے کسی عمل سے متعلق اس کا عقیدے سے متعلق اس کا تعلق ہے یا پھر
کسی عمل سے تعلق ہے اس کا، تو اس کے حدیث پر عمل بھی کرے، حدیث پر عمل بھی کرے، اور اپنے اوپر برا گمان بھی کرتا رہے کہ اگر میں اسے چھوڑ دوں گا تو یہ میں بھول جاؤں گا، اسے مزید مسلسل یاد کرتا رہے اور اپنے اوپر گمان کرتے رہے میں اسے چھوڑ دوں گا تو بھول جاؤں گا۔ یہ کب تک کرنا ہے؟ جب تک کہ وہ حدیث کسی دوسرے کو نہ بتا دیں، اور جب وہ دوسرے کو ایک شخص کو یا پوری جماعت کو بتا دیں تو یہ ذمہ داری اب اس جماعت کو لاحق ہو جائے گی، اور یہ والا شخص جو ہے اس ذمہ داری سے بری سمجھا جائے گا، اور پھر ان لوگوں کو یہ ذمہ داری لاحق ہو جائے گی، پھر وہ یہی کام کریں گے جو اس پہلے شخص نے کیے ہیں، پھر وہ جماعت کسی دوسرے کو بتا دے یا پھر وہ کسی کتابوں میں تالیف ہو جائے، تو پھر وہ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ذمے سے فارغ سمجھے جائیں گے۔ اچھا، یہ بات کہی گئی ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کے برخلاف ہے، قرآن مجید میں اس طرح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے معنی کو نہیں بھی سمجھتا، اس کے لیے بھی اس کے الفاظ کو نقل کرنا درست ہے، کیونکہ جو قرآن مجید کو نقل کیا ہے، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمۃ الہدیٰ اور خیر البراء ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے ضبط تام کے بعد جو ہے دوسروں تک پہنچایا ہے، اور قرآن مجید کے خود کے الفاظ جو ہے وہ معجز ہیں، یعنی قرآن مجید کے الفاظ ایسے ہیں کہ لوگوں کو عاجز کر دینے والے ہیں، اور قرآن مجید کے احکام کے ساتھ بھی جو ہے وہ یعنی قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ بھی احکام متعلق ہوتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اسے مت چھوئیں سوائے پاک لوگ، تو قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ بھی احکام متعلق ہو رہے ہیں، صرف الفاظ کے ساتھ، تو اس لیے الفاظ ہی اس کے بہت جو ہے نا، الفاظ کو بھی بغیر معنی کے سمجھے کے نقل کرنا درست ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ بدلنے سے پاک ہیں، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اس میں بھی اس کا ذکر کر دیا۔ تو اس میں یہی بات ہے کہ اس شخص کے لیے بھی قرآن مجید کا نقل کرنا درست ہے جو اس کی معرفت نہ بھی رکھتا ہو۔ الحمدللہ شرائط راوی میں ہماری 2 شرائط کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا، یاد کرنا، لکھنا ہر اعتبار سے اس کو آسان بنا دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔